أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ तमाम सुनने और चाहने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हाज़रीन और नाज़रीन, आज इसके पिछले कुछ दिनों से मैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मैं बयान कर रहा था, तो आज के एक वो तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूँगा। तो आज एक नया जो है ना वो, जैसा कि आप इन दिनों में एक ड्रामा जो है ना वो अर्तुगरुल ग़ाज़ी के नाम से जो आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान और बिलखुसूस अक़वाम आलम में वो काफ़ी मशहूर है। और उसके हवाले से जो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदज़िल्लाहुल आली ने इस ड्रामे के मुतालिक जो उनके अर्तुगरुल ग़ाज़ी है उसके जो शेख हैं, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, तो उनके हवाले से शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने 2009 में ये एक किताब है, किताबचा है, वो लिखा था उनके उनसे मुतसिल रवायात के हवाले से और उनके ख़ानदानी पस मंज़र उसके हवाले से। तो आज मैं वो उनका तारुफ़ और ख़ानदानी पस मंज़र और उनसे मुतसिल मरफ़ू जो हदीस रवायत की हैं उसके हवाले से मैं बयान करूँगा। तो आइए चलते हैं। तो तारुफ़ के हवाले से सुल्तानुल आरिफ़ीन शेख अकबर मोहिउद्दीन अरबी का इसमें ग्रामी मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल्ला अल-ताई अल-हातमी अल-मरसी है। इल्मी हलकों में आप इब्नुल अरबी के नाम से मारूफ़ हैं। आपकी विलादत बरोज़ पीर 17 रमज़ान मुबारक 560 मुताबिक 520 हिजरी के मुताबिक 26 जुलाई 1125 को 29 की शर्की रियासत के सदर मुकाम मरसिया में हुई। ख़ानदानी पस मंज़र के लिहाज से शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी के जद्द आला ख़ातमुल अल-ताई अरब कबीला बनोते के सरदार थे और अपने सखावत के बाइस बहुत मशहूर थे। अंदलस में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाने के बाद इब्नुल अरबी का ख़ानदान वहाँ जा बसा, जहाँ आपके ख़ानदान का शुमार मुमलकत के बावकार ख़ानदानों में होता था। इब्नुल अरबी के दादा अल शेख मोहम्मद अंदलस के काजी और जय्यद उलमा में से थे। आपके वालिद ग्रामी अल शेख अली बिन मोहम्मद वज़ीर रियासत आप फ़िक़्ह व हदीस के बहुत बड़े इमाम और काफ़िला ज़ुहद तसव्वुफ़ के सुरख़ैल थे। शेख अकबर के वालिद मकाम अनफास के मुहक्किकीन में शुमार किए जाते हैं। वो तसव्वुफ़ के सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते थे। इब्नुल अरबी अपने वालिद की वफ़ात का वाक़या यूँ बयान करते हैं कि वालिद ने अपनी वफ़ात से चंद रोज़ पहले मुझे बताया कि उनके सफ़र आखिरत करीब है और वो बुध के दिन अपनी जान हक़ हकीकी के सुपुर्द कर देंगे। तो चुनांचा ऐसा ही हुआ। जब उनका वक्त रुखसत करीब आया तो सख्त बीमारी के बावजूद वो बगैर टेक लगाए उठकर बैठ गए, मुझे करीब बुलाया और फरमाने लगे, बेटा आज मेरा इस जहान से रुखसत और हज़रत हक़ से वासिल होने का दिन है। मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान अल्लाह ताला आपका ये सफ़र आसान और अपनी मुलाकात मुबारक करे। इस बात पर वो खुश हुए और मुझे फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। वो हर वो चीज़ जो मैं तुझे कहते हुए सुनता था और उसे नहीं जानता था और शायद उसमें से बाज़ का इनकार भी करता था, लेकिन अब मैं उसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। फिर उनकी पेशानी पर एक सफ़ेदी ज़ाहिर हुई जो उनके जिस्म के रंग के बरअक्स थी और हर वो कोई बीमारी ना थी। वो चमक एक रोशन नूर था जिसे वालिद मोहतरम ने महसूस किया। फिर वो किरण आपके चेहरे पर फैल गई, यहाँ तक कि उसने पूरे बदन को घेर लिया। फिर मैंने उन्हें बोसा दिया और अलविदा किया। शेख अकबर मोहिउद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उसी दिन ज़ोहर के वक़्त आपके वालिद माजिद वफ़ात पा गए और यूँ अपने विसाल के बारे में उनकी पेशगी इतला हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी की वफ़ात के हवाले से आप दमिश्क में 22 रबीउस्सानी 638 हिजरी मुताबिक 9 नवंबर 1440 ईस्वी को अपने हालक हकीकी से जा मिले। और
جو سلسلہ طریقت ان کا تھا وہ سلطان العارفین محی الدین ابن عربی تصوف اور روحانیت کی دنیا میں شیخ الاکبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا حرکہ دو سلسلوں سے پہنایا گیا، پہلا بن عبداللہ بن جامع نے اور دوسرا تقی الدین عبد الرحمن بن علی بن میمون بن عبد توزری نے کیا۔ یوں روحانیت طریقت میں آپ دو سلسلوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے بیعت ہیں۔ تو آپ نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے 25ویں باب میں سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ متعدد ملاقاتوں کا ذکر کے بعد حرکۃ الخضر کے عنوان کے تحت ان دونوں سلسلوں کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہمارے شیوخ میں سے ایک شیخ نے ملاقات کی جن کا نام علی بن عبداللہ بن جامع ہے، اور جو علی متوکل اور عبداللہ قدیب البان الموصلہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور جو موصل کے باہر مقلی کے مقام پر اپنے باغ میں رہتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں قدیب البان کی موجودگی میں حرکہ پہنایا، اور مجھے شیخ علی بن عبداللہ بن جامع نے اس جگہ حرکہ پہنایا جہاں انہیں خضر علیہ السلام نے ان کے باغ میں پہنایا تھا، اور یہ حرکہ اسی طرح پہنایا جس طرح خضر علیہ السلام نے انہیں پہنایا تھا۔ اور میں نے حضرت خضر علیہ السلام کا حرکہ ایک اور طریق سے بھی حضرت تقی الدین عبد الرحمن بن علی بن میمون بن ابتوزری کے ہاتھوں پہنا تھا۔ انہوں نے صدر الدین جو دیار مصر کے شیخ الشیوخ تھے، جو ابن خمویہ کے نام سے معروف تھے، سے پہنا، اور ان کے دادا نے یہ حرکہ حضرت خضر علیہ السلام سے پہنا تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں۔ آپ کے شیخ ابو محمد یونس بن یحییٰ العباسی الہاشمی حضور سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کے مرید ہیں۔ انہوں نے ابن العربی کو مکہ معظمہ میں سلسلہ قادریہ میں طریقت و خلافت کا حرکہ پہنایا، جیسا کہ امام الفاسی نے ذیل التقید فی روات السنن والاسانید میں لکھا ہے کہ شیخ محی الدین ابن العربی نے مکہ مکرمہ میں ایک بار پھر صوفی حرکہ پہنا، لیکن اس مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام والا حرکہ نہیں تھا بلکہ قادری حرکہ تھا، جو کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ پس مکہ مکرمہ میں شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنے شیخ یوسف بن یحییٰ الہاشمی سے قادری حرکہ پہنا۔ یہی وہ ہستی ہیں جن سے شیخ محی الدین ابن العربی نے بہت ساری حدیث و روایات لی ہیں، جنہیں آپ اپنی کتب بالخصوص محاضرۃ الابرار میں روایت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا حرکہ پہننے کے بارے میں تفصیل رسالۃ النصب الحرکہ میں ذکر کیے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے جو شیوخ ہیں ان کے بارے میں شیخ اکبر کی تصانیف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے تقریباً 70 کبار شیوخ سے اکتساب فیض کیا اور ان سے روایات حدیث کی اجازت حاصل کی۔ مختلف علوم و فنون اور شہروں کے حوالے سے آپ کے شیوخ کے نام بالاختصار درج ذیل ہیں۔ علم قرأت میں آپ رحمۃ اللہ کے شیوخ امام ابو بکر بن احلف الحمی، الامام ابو الحسن شریح بن محمد، الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط، قاضی مدینہ فاس ابو محمد عبداللہ البیضلی، قاضی ابو بکر محمد بن احمد ابی حمزہ، قاضی ابو عبداللہ محمد بن سعید بن درخون۔ علم قرأت کے حوالے سے آپ کے جو شیوخ ہیں وہ 6 ہیں۔ علم حدیث میں آپ رحمۃ اللہ کے شیخ جو ہیں وہ یہ حضور سیدنا الامام ابو محمد یونس بن یحییٰ العباسی الہاشمی، یہ حضور سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں۔ انہوں نے ابن العربی کو مکہ معظمہ میں سلسلہ قادریہ میں طریقت و خلافت کا حرکہ پہنایا۔ تو اس کے بعد جو شیخ ہیں الامام المحدث عبدالحق الارضی الشبلی،
اور یہ شیخ ابو مدین شعیب بن حسین الغوث الغربی کے تلمیذ ہیں، اور آپ حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ تو آگے جو شیخ ہیں الامام مکین الدین ابو شجاع زاہد بن رستم البزار الاصفہانی، شیخ مکین الدین کو مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم پہ امامت کا شرف حاصل ہے، اور آپ منا میں خطاب اشاعت فرماتے تھے۔ شیخ اکبر نے ان سے امام ترمذی کی کتاب الجامع الصحیح اور العلل کا درس اور اجازت حاصل کی۔ تو 10ویں نمبر پر جو الامام عبدالصمد بن محمد، اور 11ویں نمبر پر الامام زاہد بن رستم الفہانی، اور الامام نصر بن ابی الفختو خضری، الامام سالم بن رزق اللہ الافریقی، الامام احمد بن اسماعیل التلقانی القرونی۔ سیرت نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رحمۃ اللہ کے شیوخ الامام ابو زید عبد الرحمن السخیلی، اور فقہ مالکی میں آپ رحمۃ اللہ کے شیخ قاضی ابو عبداللہ محمد بن سعید بن درخون، الامام محمد ابو الولید بن احمد بن حسبیل، اور علم تصوف میں آپ رحمۃ اللہ کے شیوخ میں الامام ابو عبداللہ بن عاص الدلال، الامام محمد بن محمد البکری، الامام ابی طاہر احمد بن محمد السلفی الاصفہانی، الامام ابو عبداللہ العزال، الامام علی بن عبداللہ بن جامع، الامام عمران میرتلی، اور علم تاریخ میں آپ کے شیوخ الامام ابو قاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ الدمشقی الشہری بابن اساکر، الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی۔ 39 میں آپ رحمۃ اللہ کے شیخ جو تھے وہ الامام محدث العارف الصالح الادوی، الامام محدث العابد ابو عبداللہ محمد الاشرفی، الامام محدث الزاہد ابو یحییٰ السنہجی۔ تو آگے جو امام محدث ابو الحجاج یوسف الشربیلی، الامام محدث الزاہد الشیخ ابو عبداللہ محمد بن قسوم، اور 53 میں آپ رحمۃ اللہ کے شیوخ الامام محدث الشیخ ابو محمد عبداللہ بن ابراہیم المالکی، اور مراکش میں آپ رحمۃ اللہ کے شیوخ میں سے الامام محدث العارف الشیخ محمد المراکشی، الامام محدث الشیخ ابو القاسم بجائی، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تلامذہ میں سے یہ جو شیوخ جو مختلف علاقوں سے ہیں اور ملکوں میں سے ہیں، وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 33 شیوخ ہیں۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے جو تلامذہ جو شاگرد ہیں ان کے حوالے سے الامام آصف بن عبداللہ الملتی، الامام ابن عبد القادر بن عبد الخالق الصالح، اور امام ابو العز بن ابی الوحش الخزرجی، الامام ابو القاسم محمد بن ابی الفتح الحریری، الامام ابو القاسم محمد بن ابی الفتح حریری، الامام ابو بکر بن سلیمان الخموی، الامام ابو بکر بن محمد بن ابی بکر البلخی، الامام ابو عبداللہ بن ابراہیم الروحیلی، الامام ابراہیم الخلال۔ اور یہ اس طرح سے لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور ان کے تقریباً یہ 68 ان کے نام ہیں، جو میں پڑھتے پڑھتے کافی ٹائم ہو جائے گا۔ تو یہ مختصراً کچھ نام میں نے پڑھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اور کچھ کے نام اسی طرح حضور شیخ الاسلام کی تالیف کردہ کتب ہے شیخ اکبر محی الدین کے ابن العربی کے حوالے سے، تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ میں ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ اسے پڑھیں، تاکہ آپ لوگ جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے پڑھیں۔ تو یہ 68 ہے۔ اور آگے جو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی تصانیف ہیں، سو
اس حوالے سے میں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور صاحب علم اپنے کلام اور تحریروں سے۔ امام غزالی، امام رازی، امام سیوطی، ابو علی سینا اور شیخ اکبر ابن العربی جیسے بڑے بڑے نام آج اپنی علمی تحریروں کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں۔ تو سلطان العارفین حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا شمار اکابر اہل اللہ میں ہوتا ہے۔ اہل علم محققین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ علم و تحقیق میں بھی یکتائے روزگار تھے، مزید برآں اپنے زمانے کے عظیم محدث بھی تھے۔ تو تصنیف و تالیف کی کثرت کے اعتبار سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی عالم اسلام کی ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب رسائل کی خاص بات یہ ہے کہ ان تصانیف میں کسی دوسری کتاب کا حوالہ اور مواد بہت کم ملتا ہے، یعنی جتنا بھی لکھا خود ہی لکھا۔ شیخ اکبر کی علمی وسعت کا اندازہ ان کی کثرت تصانیف سے ہوتا ہے۔ محققین اہل علم نے اپنی تحقیق کی بنا پر ان کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں میں بیان کیا۔ اس حوالے سے چند اہل علم کے نام وہ درج ذیل ہیں۔ نفحات الانس میں مولانا عبد الرحمن جامی نے شیخ اکبر کی جملہ تصانیف کی تعداد 500 لکھی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرائی نے آپ کی تصانیف کی تعداد 400 سے زائد لکھی ہے، اور معجم المؤلفین اور اعلام میں آپ کی کتاب کی تعداد 400 لکھی ہے۔ خدیۃ العارفین کے مؤلف اسماعیل پاشا البغدادی نے آپ کی 475 کتب رسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ ذیل میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ کی اب تک منظر عام پر آنے والی چند مشہور کتب کا ذکر کر رہے ہیں، جن سے اہل علم محققین کو شیخ اکبر کی جلالت علمی کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ تو علم و تفسیر میں آپ رحمۃ اللہ کی تصنیف میں سے وہ ٹوٹل 3 ہیں، اور نمبر 1 پر ہے تفسیر مطول یسم الجمہ و تفصیل فی اسرار معانی یہ ناظرین اکرام نام ان کے بہت مشکل ہیں، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، طلبگار ہوں۔ تو دوسری ہے تفسیر مختصر یاسمہ فی مجلدین، اور تیسری جو ہے اعجاز اللسان فی الترجمہ عن القرآن۔ تو علم حدیث کے حوالے سے آپ کی ٹوٹل 8 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اختصار البخاری ہے، اختصار مسلم ہے، اختصار الترمذی ہے، المصباح فی الجمع بین الصحاح ہے، اور اس حوالے سے یہ ٹوٹل 8 کتابیں۔ علم فقہ کے تصنیف میں وہ المجلی فی مختصر المحلہ یہ کتاب ہے۔ سیرت نبوی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف اختصار فی سیرت الاطہرہ۔ علم تصوف میں آپ کی تصانیف جو ہیں شیخ اکبر محی الدین العربی منازل سلوک طے کرنے کے بعد ایک ایسے مجتہد کے رتبے پر فائز ہوئے کہ تمام علوم گویا کہ آپ کے سامنے عیاں ہیں، جس میں سے چاہتے لے لیتے۔ آپ نے تصوف میں سلف صالحین کو مسلک کو اپنایا، سلوک و تصوف پر آپ کے تصانیف درج ذیل ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جو علم تصوف میں آپ کے تصانیف یہ بہت زیادہ ہیں، یہ تقریباً یہ میں آپ کو ٹوٹل کر کے دیتا ہوں، یہ تقریباً 201 بنتی ہیں کتابیں جو انہوں نے علم تصوف کے لحاظ سے جو پڑھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو شیخ اکبر رضی اللہ کو کبار امائمہ شیخ سے ملنے والی اجازت میں مشاہد سے ملنے والی اجازت میں وہ تعداد ہے، وہ تقریباً 15 ہے۔ تو کبائر امائمہ حدیث شیخ اکبر کی متصل اسانید میں شیخ اکبر محی الدین العربی اور شارح صحیح مسلم، امام نووی کا، امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی کی اسناد و ترک میں اشتراک ہے۔ امام نووی کا سلسلہ اسناد 6 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتا ہے، جبکہ شیخ اکبر رضی اللہ کا سلسلہ اسناد 5 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ ان کے شیوخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب الحروی الصوفی السجزی ہیں۔ ان کا شمار امام بخاری کے
روات میں ہوتا ہے۔ اس طرح امام ابن العربی کی سند امام بخاری تک محض 5 واسطوں سے متصل ہو جاتی ہے۔ امام نووی 6 واسطوں سے امام مسلم تک پہنچتے ہیں۔ ابن العربی کی یہ سند ان کے شیخ الامام ابو طاہر احمد بن محمد السلفی الاصفہانی کے ذریعے امام مسلم تک پہنچتی ہے۔ امام اصفہانی بہت بڑے محدث اور امام تھے، جنہیں امام ابن الاصلاح اپنے مقدمہ میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی میں مسائل میں النکت میں مسائل میں حجت مانتے ہیں، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تک ابن العربی کی سند محض 4 واسطوں سے پہنچتی ہے، اور اس میں امام بخاری تک شیخ اکبر کی متصل سند اور امام مسلم کے روایت سے امام ترمذی مسند اور شیخ عبدالقادر جیلانی تک یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی تک مؤلف کی متصل اسانید کے حوالے سے یہ لکھی ہوئی ہیں۔ مؤلف کی متصل اسانید وہ ٹوٹل 2 ہیں۔ تو آگے جو شیخ اکبر بن العربی کی مشکات الانوار سے ماخوذ مرفوع متصل حدیث، ابن عربی کی کتاب مشکات الانوار کا مقدمہ جو تھا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مقدمے میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے فقیر محمد بن علی محمد بن عربی الطائی الخاتمی الاندلسی بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، آخرت متقین کے لیے ہے، اور کوئی طاقت اور ڈر نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو عظیم المرتبت اور اعلیٰ شان کا حامل ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اور تمام مومنین پر۔ تو اما بعد، جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک پر مطلع ہوا جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث محفوظ کی، میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، اس مذکورہ حدیث مبارکہ کی ہمیں ابو الحسن علی بن ابو الفتح بن یحییٰ، جن کے والد گرامی مسلم کناری کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے ابو محمد فضل بن محمد بن عبید النیشاپوری سے، اور انہوں نے ابو سعد عبد الرحمن محمد بن حمدان بن محمد النصروی سے، انہوں نے ابو عمرو بن محمد بن حمدان بن الحروی سے، انہوں نے ابو العباس حسن بن سفیان بن عمرو الاشعری سے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں علی بن حجر نے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسحاق بن صحین ابن جریج سے، اور انہوں نے عطا بن ابو رباح سے، اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا۔ آپ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر ابو الحسن نے اس حدیث کو اسند سے بھی بیان کیا کہ اور اسے ابو العباس الشیبانی تک پہنچایا۔ کہتے ہیں ہمیں حمید نے حجاج بن نصیر سے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حفص بن جمعہ نے، اور انہوں نے ابان سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث محفوظ کی جن کی انہیں ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے نامہ اعمال میں فقیہ اور عالم لکھ دے گا۔ چونکہ انسان اپنی آخرت کا جس طرف سے اسے لوٹنا اپنی دنیا سے زیادہ محتاج ہے، تو میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ 40 حدیث سن 599 ہجری 599 ہجری کے چند مہینوں میں مکہ مکرمہ اللہ اور شہر کی حفاظت فرمائے میں جمع کی۔
میں نے اس مجموع میں اس شرط کا خصوصی التزام کیا کہ وہی حدیث شامل کروں گا جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوں، یعنی حدیث قدسی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان پہلی 40 حدیث کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرفوع اور 40 حدیث جمع کروں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہوں، جنہوں میں نے روایت کیا اور لکھا، پھر اس کے بعد ان کی 21 دیگر حدیث کا اضافہ کروں گا۔ بس یہ کل 101 حدیث قدسی ہوئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے علم سے فائدہ پہنچائے اور محض اپنے احسان اور برکت سے ہمیں اس کا اہل بنائے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو الحدیث اول جو تھی اس میں بیان کرتا ہوں جو اس روایت ہے ارواح فی المشکات میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے یہ روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم معصوم گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ گناہ گار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو دوسری حدیث کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر قسم کے شرکاء اور شرک سے پاک ہوں، اور جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے میں اس سے بیزار ہوں، اور وہ عمل اس کے لیے جسے اس نے شریک کیا ہے۔ اور تیسری حدیث جو ہے نا وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو قلت مال کی وجہ سے ہلکے بوجھ والا ہو اور نماز سے لطف لینے والا، اپنے رب کا بہترین عبادت گزار ہو اور علانیہ طور پر اطاعت گزار ہو، لوگوں سے مخفی ہو اور اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اور اسے حسب ضرورت روزی میسر ہو اور اس پر وہ صابر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو زمین پر مارتے ہوئے فرمایا، اسے جلد موت آ جائے اور اس پر رونے والے ہوں اور اس کا ترکہ بھی قلیل ہو۔ تو حدیث نمبر 4 جو ان سے روایت کی گئی ہے وہ حضرت سعید بن انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ فرمایا اور
اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے والے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں بابا پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے قیامت کے منظر کا مشاہدہ کرایا گیا اور میں نے دیکھا کہ میری جماعت کے دو افراد اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے میرے مالک، میرے بھائی سے مجھے اس کے ظلم کا بدلہ دلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملزم سے فرمایا، اپنے بھائی کو اپنے ظلم کا بدلہ دے۔ اس نے جواب دیا، لیکن میرے مالک، میرے پاس اب کوئی بھی نیکی نہیں بچی۔ پھر پہلے شخص نے کہا، میرے مالک، وہ میرا کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھا لے۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق وہ دن روز جزا ایک ہولناک دن ہوگا جب لوگوں کو ایسے فرد کی ضرورت پڑے گی جو ان کے بوجھ کا کچھ حصہ اپنے اوپر اٹھا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اللہ جل جلالہ مدعی سے فرمائے گا، اپنا سر اوپر اٹھاؤ اور جنت کے باغات کی طرف نگاہ کرو۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور بے ساختہ عرض کرنے لگا، میرے مالک، میں چاندی کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس پر موتی جڑے ہوئے ہوں۔ یہ کس پیغمبر یا شہید کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کی ملکیت ہے جو ان کی قیمت مجھے ادا کرے گا۔ پھر ازرو استجاب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میرے پروردگار، ان سب کا مالک کون ہوگا؟ اس پر خدائے برتر جواب دے گا کہ اس کے مالک تم ہوگے۔ وہ عرض کرے گا، لیکن میرے مالک، میں اس کو کیسے حاصل کروں گا؟ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے بھائی کو معاف کر دینے کے بدلے وہ عرض پیرا ہوگا، میرے مالک، میں نے تو اسے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ جدہ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے درمیان امن و آشتی اور صلح کو فروغ دو۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت اہل ایمان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اور پانچویں حدیث جو اس ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا کہ جنت اس کے ساز و سامان کو بغور دیکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل آئے اور جنت اور اس کے ساز و سامان کو دے کر واپس ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس شان و شوکت کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے تکلیف دا امور کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دوبارہ جا کر جنت والوں کے لیے تیار کیا گیا سامان دیکھو۔ جب وہ دوبارہ آئے تو دیکھا کہ اسے مصائب سے گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر عرض کیا، یا اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ میں اسے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا کر جہنم اور جو کچھ اس میں جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا اسے دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ عذاب میں ہے، ایک حصہ عذاب میں دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ واپس عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شہوات سے گھیر دیا گیا۔ پھر فرمایا، اب جا کر دیکھو میں نے شہوت پرستوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ دوزخ کو شہوت سے ڈھانپ دیا گیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ جو بھی شہوات سے نجات نہ پا سکا وہ اس دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ تو چھٹی حدیث اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی قسم، جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی قسم، میکائیل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی قسم، اسرافیل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ جل مجدہ نے مجھ سے کہا، اے اسرافیل، میری عزت و جلال کی قسم، میری عظمت و شوکت کی قسم، میری فیاضی و سخاوت کی قسم،
تم سب اس امر کے گواہ بن کر جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھے۔ میں نے اس کے اچھے اعمال کو شرف قبولیت بخشا اور اس کے برے اعمال کو نظر انداز کیا، اور یہ کہ اس کی زبان کو آگ میں نہیں جلاؤں گا، اور میں اسے عذاب قبر سے نجات دلاؤں گا، اسے عذاب دوزخ سے بچا لوں گا، اسے عذاب قیامت سے محفوظ رکھوں گا، آخرت کے عظیم ہولناکی سے اپنی ایمان میں رکھوں گا، اور وہ تمام انبیاء اور رسول، اولیاء اور صفحاء سے پہلے میری ملاقات سے مشرف ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو 7ویں حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، حالانکہ ایسا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ مجھے جھٹلاتی ہے جبکہ اس کا بھی اسے حق نہیں پہنچتا۔ ان کا گالی دینا تو یہ ہے کہ میرے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اور مجھے جھٹلانا یہ ہے جب وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ پہلے مجھے پیدا فرمایا تھا۔ اور اسی سند سے بخاری میں مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور مجھے گالی دی جبکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں، بس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ دوسری دفعہ تخلیق پہلی دفعہ کی تحقیق سے مشکل نہیں، اور اس کا گالی دینا ہے جو وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، نہ کوئی میری برابری کرنے والا ہے۔ تو 8ویں حدیث اس حوالے سے جو ابن العربی کے حوالے سے جو وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، اے فرزند آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو اس حالت میں تو میرا شکر گزار ہوتا ہے، اور جب تو مجھے بلا دیتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے۔ اور 9ویں حدیث اس حوالے سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن کی عطا سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے کس طرح اس نے لوگوں کو دیا، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور میزان یعنی قدرت اسی کو حاصل ہے، جس کو چاہے گرائے اور جس کو چاہے اٹھائے۔ 10ویں حدیث اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں۔ 11 نمبر والی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مالک خدائے عظیم و برتر فرماتا ہے، میں اپنے بندے پر وہ خوف بیک وقت یکجا نہیں کروں گا، نہ اسے دو قسم کے فکر و خوف سے ایک ساتھ بے نیاز کروں گا۔ اگر میرا بندہ اس دنیا میں میرا خوف رکھے گا تو عالم آخرت میں اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، اگر وہ اس دنیا میں میرا خوف سے بے نیاز ہوگا تو دوسرے عالم میں وہ حزن و خوف سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اور 12 نمبر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری جلالی ذات سے نسبت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، میرے سائے کے علاوہ کہ آج کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد 13 نمبر کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 14 نمبر کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا فرمائے گا کہ تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیہ میں دے دے گا؟ وہ دوزخی جواب دے گا،
ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا جب تم آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو شرک ہی پر ہی ڈٹا رہا۔ اور 15 نمبر کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر اور عظمت میری راز ہے، میری ازار ہے، جو ان دنوں میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے چھینے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور 16 نمبر میں حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا فرشتے، انبیاء اور تمام مومنین شفاعت سے فارغ ہو گئے، اب گناہ گاروں کے لیے سوائے ارحم الراحمین سے کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے اصلاً کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر میں ڈال دے گا۔ اور اس حدیث میں آگے بیان فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، وہ کیا چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آگے جو حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سنی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس دین کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، دریا دلی اور حسن خلق ہی اس کے شان صفات ہیں۔ تم میں دین کے پیروکار اور دوست ہو تو ان دونوں صفاتوں کے ذریعے ان دونوں صفات کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرو۔ اور 18 نمبر کی حدیث میں حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے جس کو میں پورا کروں؟ جنتی عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہم کو جنت عطا نہیں کی؟ کیا تم نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر لیں گے، یہ پس ان کی اس دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں عطا نہیں کی گئی ہوگی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ تو 19 نمبر کی حدیث حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے، اے رب، میں تیری برگاہ میں حاضر اور حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پس ایک آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولادوں میں سے ایک گروہ جہنم کے لیے نکالو۔ وہ عرض کریں گے، اے رب، جہنم کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جائے گا کہ 1000 میں سے، اور میرا خیال ہے کہ فرمایا 999 کو، بس اس وقت حملہ کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اے دیکھنے والے تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ السلام کا اس کے بڑا صدمہ ہوا اور ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 یاجوج و ماجوج سے ہوں گے، اور ایک جہنم میں جانے والا تم میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں میں اس طرح کے ہوگے جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں چوتھائی ہو گئے۔ بس ہم نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کا تہائی حصہ۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے نصف۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور 20 نمبر کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، میری قربت حاصل کرنے کا تمہارے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
کہ جو مجھے زیادہ محبوب ہے وہ یہ کہ تم میرے فیصلوں سے مطمئن ہو جاؤ، اور تمہارا اپنے معاملات پر نگاہ رکھنے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو تمہاری نیکیوں کا محافظ ہو۔ اے موسیٰ، اس دنیا کے لوگوں کے آگے عاجزی و انکساری نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں اور دنیا کو اپنے دین پر ترجیح نہ دو، کہیں میں تم پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کر دوں۔ اے موسیٰ، ان مومنین سے کہہ دیں جو ندامت سے میرے آگے طائب ہو جائیں کہ خوش ہو جاؤ، اور عاجز مومنین سے کہہ دیں عاجزی قائم رکھو، یہ کہہ کر نیکی کرو۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ اس میں مجھے شک ہوا کہ لفظ اخبتو فرمایا ہے یا احسنو۔ تو 21 نمبر کی ایک حدیث کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور 22 نمبر حدیث کے حوالے سے حضرت علی بن طالب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے لیے علاوہ کسی سے امید رکھی اس نے مجھے نہ پہچانا، نہ جس نے مجھے نہ پہچانا اس نے میری عبادت نہ کی، اور جس نے میری عبادت نہ کی اس کے لیے میری ناراضگی اور لازم ہوگی، اور جس نے میرے علاوہ کسی اور کا خوف رکھا اس پر میرا قبر قہر آئے گا۔ حدیث نمبر 23 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان سے فیصلے سے فارغ ہونے والی حدیث میں فرمایا کہ صرف ایک آدمی باقی رہ جائے گا، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، وہ جنت میں جانے کے لحاظ سے آخری ہوگا، وہ عرض کرے گا ہے میرے رب میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے تڑپا رکھا ہے اور اس کی تپش نے مجھے جلس دیا ہے۔ بس جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دعا کرتا رہے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے یہ چیز عطا فرما دی جائے تو اس کے سوا کچھ اور تو نہیں مانگے گا۔ وہ عہد و پیمان باندھتے ہوئے عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو جہنم کی طرف سے پھیر دے گا، اور جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا وہ اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جب کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ پھر وہ عرض کرے گا اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے ہم سے یہ پکا عہد پیمان نہیں کیا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا، اور جو چاہے گا اللہ اسے عہد و پیمان کرے گا، بس اس جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ بس جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا جنت اسے نعمتوں سے بھری نظر آنے آئے گی، اس کے اندر آسائش و مسرت دیکھے گا، اتنی دیر خاموش رہے گا جب اللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا پھر عرض کرے گا اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ پکا عہد و پیمان کا اعلان نہیں کیا ہے کہ جو کچھ تجھے دیا گیا اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا۔ پھر فرمائے گا اے کہ ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے کہ تو کتنا عہد شکن ہے۔ وہ عرض کیا کرے گا اے رب میں تیرے محلوق میں سے بدبخت نہیں رہنا چاہتا۔ جب وہ برابر دعا کرتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات پر ہنسے گا تو فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ کچھ اور آرزو کر، بس وہ اپنے رب سے تمنا کرتا جائے گا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا رہے گا کہ فلاں اور فلاں، آخر کار اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یہ دیا اور اتنا ہی اور بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو حدیث نمبر جو آگے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے اس کے حکم سے الحمدللہ کہا اور ان کے رب نے فرمایا یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ پھر فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کی طرف جاؤ، وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ پھر فرمایا ان دونوں ہاتھوں میں سے جو چاہو اختیار کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر رکھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے رب تعالیٰ کا داہنا ہاتھ اختیار کیا، اس کے دونوں ہاتھ برکت ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد موجود تھی۔ عرض کیا ہے رب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام انسانوں کی آنکھوں کے درمیان اس کی عمر تحریر ہے، اور میں ایک شخص سے سب سے زیادہ روشن ہے۔ عرض کیا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور میں نے ان کے اس کی 40 سال عمر لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے یہی عمر لکھی ہے۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار میں نے اپنی عمر سے 60 سال انہیں دے دیے۔ فرمایا تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ جنت میں رہیں، پھر وہاں سے اتارے گے۔ آپ اپنی عمر کو شمار کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم نے جلدی کی، میری عمر 1000 سال مقدر ہے۔ فرشتے نے عرض کیا ٹھیک، لیکن آپ نے اس میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ بس آدم علیہ السلام نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور آپ کی اولاد بھی بولتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اسی دن سے لکھنے اور گواہوں کا حکم ہوا۔ آگے حدیث نمبر 25 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمائے اور زمین کو حکم دیا وہ ان کے ذریعے استقرار پکڑے، بس وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار تیرے مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ہے پروردگار کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا ہے رب تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ فرمایا فرشتوں نے پھر پوچھا کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انسان ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر 26ویں نمبر پہ جو حدیث مبارکہ ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں یہ امت اس طرح ہوگی کہ میں مومن اور منافق دونوں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جس کا انہیں عرفان نہ ہوگا، اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ میری امت کہے گی ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم اس جگہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ ہمارا رب جلوہ گر ہوگا اور ہم اس کی پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں جلوہ گر ہوگا جس کا انہیں عرفان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو میری امت عرض کرے گی ہاں تو واقعی ہمارا رب ہے۔ پھر وہ اپنے رب کے جلوے کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر دوزخ کی پشت پر پل صراط بچھایا جائے گا۔ اسی طرح آگے حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو شخص جس کی عبادت کیا کرتا آج اسی کے پیچھے جائے۔ تو آگے نمبر حدیث نمبر 27 جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جس وقت میرا وہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے دل میں میرا ذکر کرے تو میں تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرے ذکر کرے تو میں اس کے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اگر وہ ایک بالشت سے میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں۔ اگر 28 نمبر حدیث میں حوالے سے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جب تک تم مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، اور تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ عثمان کی بلندی تک پہنچ جائیں تو پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ انسان اگر تو زمین بر گناہ بھی کر لے تو میرے پاس ہے، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔ تو حضرت آگے جو حدیث ہے حضرت زید بن خالد
جہنی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا. نماز سے فارغ ہو کر آپ حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں سے بعض کی صبح ایمان پر اور بعض کی صبح کفر پر ہوئی ہے. پس جس شخص نے کہا ہم پر خدا کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اس نے مجھ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا کفر کیا. اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے میرا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کی کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. اللہ تعالیٰ تمہارا قول سنتا ہے. بے شک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری کر دیا ہے. 31 نمبر حدیث کے حوالے سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی. اور پھر ایک بار فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. اور 32 نمبر کی جو آگے حدیث آتی ہے حضرت حسن کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ سے اخلاص کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے اخلاص کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں اس شخص کے سپرد کرتا ہوں جسے میں اپنے بندوں میں محبوب رکھتا ہوں. اور آگے حدیث نمبر 33 میں جو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے. ان لوگوں پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو آگے 34 نمبر کی حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں پوری دنیا میں کسی بندے کی آنکھیں لے لیتا ہوں تو میرے نزدیک اس کا بدلہ صرف جنت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے 35 نمبر کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے. لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بیڑیوں کے دل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرات کرتے ہو. مجھے اپنی ہی قسم میں ان لوگوں میں انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان سے بردبار لوگوں کو بھی حیران و پریشان کر دے گا. تو آگے 36 نمبر کی حدیث حضرت انس بن رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو اس طرح لایا جائے گا کہ گویا وہ بکری کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے سب کچھ دیا اور اختیار عطا فرمایا اور طرح طرح کے تجھ پر انعام کیے تو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اسے جمع کیا، پہلے سے زیادہ مال میں اضافہ کیا. بس تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہ سب کچھ
لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے یہ بتا کہ تو نے آگے کیا عمل بھیجا ہے۔ وہ پھر کہے گا میں نے جمع کیا اور اتنا بڑھایا کہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے واپس بھیج تاکہ میں وہ سب کچھ لے آؤں۔ بس اگر اس بندے نے نیکی آگے نہ بھیجی ہوگی تو اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور آگے حدیث جو آتی ہے وہ 38 نمبر کی آتی ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے حوالے سے بیان فرمایا، میں عرض کروں گا میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجیے، اور جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور آگے حدیث نمبر 38 جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے چلا اور چلتا رہا اس حال میں کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ بس آپ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے اور قبلہ رو ہو کر سر بسجدہ ہو گئے۔ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی ہے۔ میں آپ کے قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اپنا سر جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے حضرت عبد الرحمن کی کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ جب آپ کا اپنے سجدہ لمحہ ہو گیا تو مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید اللہ بزرگ برتر نے آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے کھجوروں کے جنڈ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس دوران جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے میں آپ کو خوشخبری دے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا، اور جو آپ پر صلات بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا۔ اور آگے ناظرین کرام جو 39 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فکر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اور 40 نمبر جو حدیث ہیں، آخری حدیث ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تنہا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ الملک ولہ الحمد لہ الملک ولہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی اور تعریف میرے لیے ہی ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری مدد کے بغیر کوئی قوت و طاقت نہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنی بیماری میں یہ کلمات کہے اور پھر اسی بیماری میں مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی۔ تو ناظرین اکرام آگے ابن العربی شیخ محی الدین العربی کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ تھیں، 40 احادیث مبارکہ انہوں نے روایت کی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو آج وہ ساری بیان کی ہیں، تو اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی صدقے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو اور صحت تندرست کی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قبر نور منور فرمائے، اور
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور میں نے یہ جو چھوٹی سی کاوش کی ہے، جو حدیث مبارک پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی برکات میں قبول فرمائے اور اس کا نیک اجر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن میری بخشش عطا فرمائے، اور میرے والدین کی جو ہے نا وہ بخشش فرمائے، اور جتنے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے یہ کرونا کی جو وبا عالم انسان اور عالم انسانیت پر آئی ہے، عالم، وہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ساتھ کہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔